दाम से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं। मोशे जो है खुदाए कदूस के हजूरी में हाजिर होते हैं कोई सीना की पहाड़ी पर। खुदाए कदूस उन्हें अपना आइन देते हैं, अपनी शरीयत देते हैं, 10 काम देते हैं और फरमाते हैं कि ये नस्ल द नस्ल जो उनसे ये तुम्हारे लिए एक निशान ठहराया गया है। खुदाए कदूस जो उनसे अपने हाथ से लिखी हुई तहरीर पत्थर की दो लौहों पर तहरीर करते हैं और ये वो वाहिद कलाम है जो खुदा ने अपने हाथ से तहरीर करके दिया है। बाकी तमाम का तमाम कलाम पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक खुदाए कदूस ने अपने नबियों के ज़रिए से जो उनसे अपने बुजुर्गों के ज़रिए से, अपने रसूलों के ज़रिए से, शागिर्दों के ज़रिए से इंसान तक जो उनसे उसको पहुंचाया है। हम जो उनसे आज इसको जो देख रहे हैं ये इसकी चौथी जो सी है वो किस्त है। इसको कोई सीना पर जो मोशे खुदा की हज़ूरी में हाजिर ठहरते हैं। हम आज इसके अंदर उस 40 दिन को जो से वो देखेंगे, उस 40 दिन के अरसे को जब मोशे जो से पहाड़ी पर जो है वो गए हैं। हम जो है कलाम खुदा के अंदर जब देखते हैं तो इसके अंदर आपको कई मरतबा जो है नजर आएगा कि मोशे जो से वो खुदा से बात करने के लिए पहाड़ी पर जो से वो चढ़ते हैं और जो से ये जो हम 40वें दिन को जो है देख रहे हैं, 40 दिन 40 रात, ये 2 मरतबा कलाम खुदा हमें जो है बताता है, लेकिन वो कई मरतबा जो उनसे खुदा के हजूरी में हाजिर हुए हैं कोई सीना की पहाड़ी पर। आए हम इस 40 दिन की मुद्दत को देखें। खरूज की किताब 24वें बाब की 12 से 18वीं आयत को पहले हम पढ़ेंगे, उस पस मंजर को देखेंगे और फिर हम इसके बारे में सीखेंगे। मोशे जो है खरूज 24वें बाब की 12 से 18वीं आयत में जब आप देखते हैं तो मोशे को सीना पर है, लिखा हुआ है 12वीं आयत से, और यहोवा ने मोशे से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आए और वहीं ठहरे रहें और मैं आपको पत्थर की लौहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि आप उनको सिखाएं। और मोशे और उनके खादम यावाशाय, ये यशवा जो है ये नाम नहीं है, यशवा जो है ये शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म नाम नहीं होता। ये इनका उर्दू में तर्जुमा यशवा किया गया और इंग्लिश में जोशवा किया गया। ये दोनों जो उनसे हैं गलत हैं। ये इनका नाम कदीम इब्रानी ज़ुबान में यहोशाय है जो कि डैश और डॉट्स के बायस आज यहोशुआ कहकर जो है पुकारा जाता है, लेकिन ये यहोशाय मसाया का नाम भी यहोशाय है और इनका नाम भी यहोशाय है। ये यहोशाय नून के बेटे हैं। लिखा हुआ है 13वीं आयत में, और मोशे और उनके खादिम यहोशाय उठे और मोशे खुदा के पहाड़ के ऊपर गए और बुजुर्गों से कह गए कि जब तक हम लौट कर आपके पास ना आ जाएं, आप हमारे लिए यहीं ठहरे रहें और देखें अहरोन और होर आपके साथ हैं, जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। 15वीं आयत बता रही है, तब मोशे पहाड़ के ऊपर गए और पहाड़ पर घटा छा गई। मोशे पहाड़ पर गए हैं और पहाड़ पर घटा छा गई है और यहोवा का जलाल कोई सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटाव उस पर छाई रही और 7वें दिन उन्होंने घटाव में से मोशे को बुलाया। अब यहोवा का जलाल जो उनसे उस घटाव पहाड़ी के ऊपर है, घटा जो है गहरी तारीकी है वहां पर, और खुदाए कदूस मोशे को जो कि 6 दिन से उस पहाड़ी पर मौजूद है अब बुला रहे हैं अपने पास। और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर यहोवा का जलाल, यहोवा का मंजर भस्म करने वाली आग की मान्यता जो नीचे से जो देख रहे हैं उनके नजदीक जो उनसे बनी इसराइल जो है जो नीचे है पहाड़ के, वो पहाड़ की चोटी पर जो निगाह करते हैं तो यहोवा का जलाल उन्हें जो उनसे भस्म करने वाली आग के माने नजर आ रहा है। 18वीं आयत जब आप देखते हैं जहां पे हम 40 दिन और 40 रात की मुद्दत को देखना चाह रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है मोशे घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गए और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहे। अब ये घटा क्यों छाई हुई है? यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है मोशे घटा के बीच में होकर, ये
کہا یہ جاتا ہے کہ یہ گھٹا جون سی ہے یہ لباس ہے جو کہ یہ ہوا، کیونکہ یہ ہوا جلالی ہیں اور انسان کا بدن جو ان سے اسے دیکھنے سے قاصر ہے کیونکہ وہ گناہ سے جو ان سے لبریز ہے، تو یہ گھٹا جو ان سی ہے یہ بدن کو جو ان سے ڈھانپنے کے لیے دی گئی ہے تاکہ گناہ جو ان سے وہ ڈھانپا جا سکے اور خدا کی حضوری میں موشے جو ان سے وہ آ سکیں۔ اور کیونکہ خدا جو ان سے ہیں وہ آسمان پر سے بات کر رہے ہیں، ان کا جلال جو ان سے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے اور زمین سے جو ان سے وہ نظر آ رہا ہے بھسم کرنے والی آگ کی مانند۔ موشے کو کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ہے کہ موشے جو ان سے جب اس گھٹا کے اندر گئے ہیں تو انہیں جو ان سے اٹھا کر تو لے جایا گیا، فرشتوں نے انہیں اٹھایا اور لے جایا گیا۔ کلام خدا کے اندر جو ان سے اس کی وضاحت نہیں ملتی، لیکن لباس دیا گیا انہیں گھٹا کا، ان کے گناہ کو چھپایا گیا، جسم کو جو ان سے لباس کی ضرورت تھی اس جسم کو لباس دیا گیا، اور وہ جو ان سے انہیں آسمان پر سے جو ہے جو جب وہاں پہ جب خدا موجود ہیں تو وہاں پہ ہیکل کا منظر دکھایا گیا اور یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ کلام خدا اس کو بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور موشے گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہے۔ اب وہ خدا سے جو ان سے باتیں کر رہے ہیں، خدا انہیں جو ان سے بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، یہ ہم اس کو جو ان سے دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہم جو ہے سیکھنا چاہ رہے ہیں 40 دن اور 40 رات کی مدت کو، ہم اس کے اندر جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے، اس وقت کے بعد جب بھی موشے جو ہے پہاڑی پر گئے ہیں وہ 40 دن اور 40 رات انہوں نے وہاں پہ گزارا کیا ہے اس کوہ سینا کے اوپر، اس پوائنٹ کے بعد، اور یہ دوسرا وقت ہے جب موشے جو ہے پہاڑی پر گئے ہیں۔ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کو جو ان سے جو یہودی ربی ہیں وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ موشے کو 40 دن اور 40 رات جو ان سے کیوں وہاں پہ ٹھہرنا پڑا۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جب عورت جو ان سی ہے اس کا حمل ٹھہرتا ہے تو جب مرد اور عورت جو ان سے ان کا ملاپ ہوتا ہے اور عورت کا جو ان سا جو ایگ سیل ہے وہ فرٹیلائز ہوتا ہے، تو اس فرٹیلائز ایگ کو جو ان سے اس کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت اب جننے لگی ہے بچے کو، یعنی اس جننے کا عمل کا جب آغاز ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ان سے وہ اب جو ہے وہ اس عمل سے گزرے گا، جب عورت بچہ جنے گی تو وہ 40 دن کا جو ان سے وہ عمل جو ان سے وہ سائنس اس کو بیان کرتی ہے۔ کلام خدا جو ان سے ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ موشے جو ہے وہ 40 دن اور 40 رات جو ان سے وہاں پر وہ ٹھہرے ہیں خدا قدوس کی حضوری میں اس پہاڑ کے اوپر، اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ موشے جو کیا اس کہتے ہیں انہیں خدا نے جو ان سے وہ قوت بخشی ہے، انہیں جو ان سی ہے جو ان کی اسپرچل پاور انہوں نے بڑھائی ہے، اس پاور کو جو ان سے بہتر کرنے کے لیے، اس پاور کو جو ان سے اس کی ڈائمینشن کو جو ہے بڑھاوا دینے کے لیے 40 دن کا جو وقفہ جو ہے، جس طریقے سے حمل جو ہے جب وہ ٹھہرتا ہے تو 40 دن لگتے ہیں اس بچے کو شیپ میں آنے کے لیے، جب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اب فیٹس اسے جو ہے وہ کہتے ہیں بائیولوجی میں کہ فیٹس کی جو ہے اب اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو موشے کو 40 دن کا وقفہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ جو ان سے اس جو روحانیت ہے اس معیار تک پہنچنے کے لیے وہ جو ہے انہیں 40 دن کا عرصہ درکار تھا، جس کی وجہ سے موشے کو 40 دن وہاں پہ ٹھہرائے گئے ہیں۔ ہم جو ان سے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، جس طرح بچے کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو جو ہے ایگزامن کر لیا جاتا ہے، مختلف جو ہے اس کی ہارٹ بیٹ کو چیک کیا جاتا ہے، اس کو سکین کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ موشے کو دیکھتے ہیں کہ موشے جو ان سے جب وہ اس پہاڑی سے اترتے ہیں اس 40 دن کے بعد، گو کے کیا اس کہتے ہیں آگے چل کے ہم دیکھیں گے، تو موشے کو بھی جو ان سے اس روحانیت کو نظر آنا چاہیے جب وہ پہلی مرتبہ 40 دن 40 رات انہوں نے وہاں پہ گزاری ہے، لیکن اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ ڈیلے کی وجہ جو ان سی ہے آپ دیکھیں گے، اس کی ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ موشے کی جو ان سی روحانیت کس طریقے سے تبدیل ہو جاتی ہے،
کیونکہ 40 دن انہوں نے وہاں پہ گزارے ہیں خدا قدوس کی حضوری میں. ہم 34ویں باب میں چلیں گے. ہم 24ویں باب میں جب موشے اوپر گئے ہیں, اب 34ویں باب میں جب آپ جاتے ہیں تو 34ویں باب کی ہم جو ہے 29ویں آیت میں آئیں گے. وہاں پہ لکھا ہے جب موشے شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوئی سینہ سے اتر رے آتے تھے تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت انہیں خبر نہ تھی کہ یہوہ کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کا چہرہ چمک رہا ہے. تو یہ وہ روحانیت تھی جو کہ موشے کو جو ہے عطا ہوئی ہے, لیکن یہ روحانیت پہلی دفعہ ہی عطا ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ وہ خدا قدوس کی حضوری میں 40 دن 40 رات ٹھہرے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے گناہ کی وجہ سے, بنی اسرائیل کے اس بچڑے کو جو سونے کا بچڑا بنایا گیا ہے اور اس کی پوجا کی گئی ہے, اس کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر دیا گیا اور موشے کو جو سے دوسری مرتبہ جو ہے وہ 40 دن اور 40 رات وہاں پر گزارنے پڑے. ہم اس کو آگے چل کر دیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کہتے ہیں, اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 32ویں باب کی 7ویں آیت میں خدا قدوس موشے کی اس جو چہرے کی چمک ہے, اس کی جو روحانیت ہے, اس کو جو ان سے ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں اور موشے کو وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ نیچے جائیں. یہ 32ویں باب کی 7ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں اسے لکھا ہوا ہے, تب یہوہ نے موشے سے کو کہا نیچے جائیں کیونکہ آپ کے لوگ جن کو آپ ملک مصر سے نکال لائے بگڑ گئے ہیں. اور موشے پہلی مرتبہ جو ان سے اس روحانیت کی جو پر نور چہرے کے بغیر جو ان سے وہ نیچے اترتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل اس عمل کو جو ان سے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ موشے جب جو ہے وہ نیچے آتے ہیں 32ویں باب کی 19ویں آیت میں موشے نہایت غصے میں ہے. 19ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ غصہ جو ان سے ہے یہ ایک عمل میں جو ان سے تبدیل ہو جاتا ہے. اس عمل کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے 32ویں باب کی 19ویں آیت میں, اور لشکر گاہ کے نزدیک آ کر انہوں نے وہ بچڑا اور ان کا ناچنا دیکھا, تب موشے کا غضب بھڑکا اور انہوں نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ موشے جون سے اس جو پتھر کی دو لوہے ہیں جن پہ خدا قدوس اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے ہیں, پہلی مرتبہ وہ جون سے ان پتھر کی لوہوں کو توڑ دیا جاتا ہے. اب یہ جو پتھر کی لوہیں توڑ دی گئی ہیں, یہودی ربی جون سے کہتے ہیں کہ وہ جو پتھر کی لوہیں, یہ توجیہ جو ان سے یہ آج کے ٹاپک میں نہیں ہے, یہ کبھی اگر ہمیں جو ان سے موقع ملا تو اس کو سیکھیں گے کہ یہ پتھر کی دو لوہیں جو ان سے ہیں اس توڑنے کا جو ہے مقصد کیا ہے, کیوں جو ان سے پتھر کی دو لوہیں توڑ دی گئی ہیں, اس کا کیا جو ان سے وہ اثر ہوا ہے. لیکن آج مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودی رابیز جو ان سے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پتھر کی دو لوہیں ہیں یہ جب ٹوٹ گئی ہیں تو ان کے اوپر جو خدا کی جو تحریر تھی, خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے جو تحریر کیا تھا ان پتھر کی دو لوہوں پر, وہ نشانہ جو ان سے ہیں وہ ختم ہو گئے. وہ اس طریقے سے ختم ہو گئے جیسے ہوا نے ان کو اڑا دیا, کیونکہ اب وہ شہادت کی لوہیں نہیں ٹھہری ہیں. ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ موشے دوسری مرتبہ جو ان سے خدا قدوس کی حضوری میں گڑگڑانے کے بعد, خدا قدوس کی منت سماجت کرنے کے بعد, خدا قدوس سے التجا کرنے کے بعد, خدا قدوس کی ہدایت پہ جو ہے دوسری مرتبہ جو ہے پہاڑی پر 40 دن اور 40 رات گزارتے ہیں. اور یہ وہ لمحہ ہے جب موشے جو ان سے اب اپنی اسپرچل آئیڈینٹی کے طور پر جو ان کی روحانیت ہے یہ اس معراج تک وہ پہنچیں گے جب وہ 40 دن اور 40 رات دوسری مرتبہ خدا کی حضوری میں ٹھہریں گے, تو اس کا جلوہ جو ان سے بنی نوع انسان دیکھے گی. ہم 34ویں آیت میں 34ویں باب میں چلیں گے خروج کی. پہلی 2 آیات کو دیکھیں گے, پھر 4 سے 7 آیات اور پھر 27 سے 34ویں آیات کو. تو ہم چلتے ہیں خروج کی کتاب 34ویں باب میں, اور پہلی 2 آیات کو پہلے دیکھتے ہیں جب موشے کو خدا قدوس بلاتے ہیں. لکھا ہوا ہے, پھر یہوہ نے موشے سے کہا پہلی لوہوں کی مانند
पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लें और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको आपने तोड़ डाला मरकूम थी। खुदाए कुदूस मोशे से कहते हैं, खुदाए कुदूस मोशे की इल्तिजा को, मिन्नत को, दरखास्त को कबूल कर लेते हैं। बनी इस्राएल को तय करने से बाज आ जाते हैं, अपने आप को जौन से रोक लेते हैं। और जो है ये आप जौन से सारी 24 से 34वें बाब से पहले जो है उस वाक्य को देख सकते हैं, तफसील से बयान है। खुदाए कुदूस मोशे से कहते हैं कि आप पत्थर की 2 लोहें तराशें, मेरे पास लेकर आएं और मैं उन पर वही बातें, वही अहकामात जो मैंने पहली पत्थर की 2 लोहों पर तहरीर किए थे लिख दूंगा। आप देखते हैं दूसरी आयत में, और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोई सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना। हम 4 से 7वीं आयत में जाएंगे, लिखा हुआ है, और मोशे जैसा खुदा के दूसरे फरमाते हैं, और मोशे ने पहली लोहों की मानित पत्थर की 2 लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की 2 लोहें हाथ में लिए हुए यहोवा के हुक्म के मुताबिक कोई सीना पर चढ़ गए। तब यहोवा अब्र में होकर उतरे और उनके साथ वहां खड़े होकर यहोवा के नाम का ऐलान किया, और यहोवा उनके आगे से ये पुकारते हुए गुजरे, यहोवा यहोवा खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमे और शफकत और वफा में गनी। आप अक्सर जो सा ये आयत पादरी साहिबान के मुंह से सुनते होंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं आपको बताएंगे कि ये यहोवा ने ये अल्फाज क्यों अदा किए। यहोवा ने ये अल्फाज अपने मुंह से क्यों अदा किए। वो क्या लम्हा था, वो क्या मौका था जब यहोवा ने अपने आप को आश्कारा किया कि यहोवा कौन है, आपके खुदा कौन है। क्योंकि अगर वो ये आपके सामने आश्कारा कर दें, या उन्होंने इसको सीखा हो या इसकी तालीम पाई हो, तो आप तक ये तालीम पहुंच जाएगी कि बनी इस्राएल को जो ये 10 अहकाम दिए गए थे वो क्यों जरूरी थे, उनकी मुद्दत क्या थी, नस्ल दर नस्ल क्यों कहा गया था, ये अहद क्या था। महज इतनी आयत आपको बताते हैं कि यहोवा शफकत में गनी है, कहर में धीमे है, वफा में गनी है। ये नहीं बताएंगे कि यहोवा ने ये अल्फाज अपने मुंह से अदा किए हैं, किस मौके पे अदा किए हैं, क्यों ये उन्हें कहना पड़ा है। क्योंकि उन्होंने बनी इस्राएल ने जो गुनाह किया था उसको सजा दी है, जो अपने गुनाह से नहीं फिरे, लेकिन उन पर रहम किया है जिन्होंने माफ़ी तलब की। आए हम फिर से पढ़ें इस आयत को। और मोशे ने अब पहली लोहों की मानिद पत्थर की 2 लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए यहोवा के हुक्म के मुताबिक कोई सीना पर चढ़ गए। ये है वो पस मंजर जो यहोवा ने जब ये अल्फाज अदा किए। आइंदा जब भी ये अल्फाज आपके कानों से टकराएं तो आप को ये खुदा का कलाम उस जगह पर ले जाएगा, उस कलीसिया का मेंबर आपको बना देगा जो कलीसिया कोई सीना पर मौजूद है, पहली कलीसिया जहां से कलीसिया का आगाज हुआ है। और आप खुदा को पहचान सकेंगे, जान सकेंगे कि आपके खुदा कौन है। तब यहोवा अब्र में होकर उतरे और उनके साथ वहां खड़े होकर यहोवा के नाम का ऐलान किया, और यहोवा उनके आगे से ये पुकारते हुए गुजरे, यहोवा यहोवा खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमे और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाले, गुनाह और तकसीर और खता
کہ بخشنے والے، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کریں گے، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتے ہیں۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ کلام خدا کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اپنی عادات کو چھوڑیں۔ یہ جو آپ لاچارگی کے ساتھ، پس مردگی کے ساتھ گھڑیوں کو دیکھتے ہوئے خدا کے کلام کی تمجید کرتے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ سیکھیں، خدا کا روح آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہے۔ آئے ہم 27ویں سے 34ویں آیت کا مطالعہ کریں، 34ویں باب کی، اور دیکھیں کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ لکھا ہے 27ویں سے 34ویں آیت میں، اور یہوہ نے موشے سے کہا آپ یہ باتیں لکھیں۔ یہوہ انہیں ساری باتیں بتا چکے ہیں، ہم دیکھیں گے کیا ہیں، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں آپ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں یہوہ کے پاس رہے، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور انہوں نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا، اور انہوں نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا، یا خدا نے 10 احکام کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھا، اور آپ اسی کی بے حرمتی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا پادری یا تو لا علم ہے، یا کلام سے دور ہے، یا وہ خدا کا خادم نہیں ہے۔ تین ہی باتیں ہیں، یا اس سے علم ہی نہیں ہے، وہ کلام اس لیے علم نہیں کہ وہ دور ہے، یا وہ گمراہی کے اندر ہے، اور گمراہی کے اندر والا جو پادری ہے وہ خدا کا خادم نہیں ہے۔ لکھا ہے جب موشے شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترے آتے تھے، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت انہیں خبر نہ تھی کہ یہ وقت سا باتیں کرنے کی وجہ سے ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ یہ ہے وہ 40 دن اور 40 رات کی وجہ کہ اب موشے خدا کے جلال ان کے چہرے سے منعکس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ہے کہ ہمارے سے بھی خدا ہمیں بھی جلالی بدن دے۔ بچہ ایسے خدا نے رحم کے اندر نہیں رکھا، اسے ایسے ہی اتنا وقت نہیں دیا، وہ ایک وقت مقرر ہے جب وہ ٹھہرا ہوگا اور اس کو شکل مل جائے گی، اس کو شیپ مل جائے گی۔ یہ وہ وجہ تھی موشے کو جلال دینے کی۔ نہیں تو ایک لمحے میں، ایک پل میں خدا انہیں دے کر اور موشے نیچے آ سکتے تھے۔ یہ سکھانا تھا کہ خدا کا اپنا انتظام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب پہلی مرتبہ موشے کا چہرہ جلال سے پر نور ٹھہرتا اگر بنی اسرائیل اس میں رکاوٹ نہ ڈالتی۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موشے پر نظر کی اور ان کے چہرے کو چمکتے دیکھا تو ان کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ انسان خدا کے جلال سے خوف زدہ ٹھہرتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، کیونکہ شیطان کی گرفت میں ہوتا ہے۔
جو جلالی ہے اسے خدا کے جلال سے ڈر نہیں لگتا. ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں. لیکن ہارون اور بنی اسرائیل ڈر رہے ہیں. لکھا ہے اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موشے پر نظر کی اور ان کے چہرے کو چمکتے دیکھا تو ان کے نزدیک آنے سے ڈرے. تب موشے نے ان کو بلایا اور ہارون اور جماعت کے سب سردار ان کے پاس لوٹ آئے اور موشے ان سے باتیں کرنے لگے. خدا آپ کو جلالی بنانا چاہتے ہیں. خدا آپ کو آواز دیتے ہیں, آؤ یہ دن میں نے تجھے دیا ہے, تجھے میں نے چنا ہے. آ اور میرے دن میں میرے ساتھ ٹھہر, کیونکہ تجھے میں نے قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ میں تجھے جلالی بنا سکوں. شیطان کو علم ہے کہ آپ جلالی بن گئے تو آپ کا نور دنیا پر چمکے گا. دنیا آپ کے نور کے وسیلے سے اس روشنی کو دیکھ پائے گی, اس طریقے سے باہر آ پائے گی جو شیطان کی وجہ سے ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ خدا کی طرف سے جو دن مقرر ہے جس میں برکت رکھی گئی ہے, جس میں خدا کی حضوری میں ٹھہرنے سے آپ کو جلال عطا ہوتا ہے, شیطان نہیں چاہتا. اور مختلف ویلے بانوں سے اس نے آپ کے مذہبی رہنماؤں کو, آپ کے مذہبی رہنما خدا کے نہیں, شیطان کے مذہبی رہنما آپ کے مذہبی رہنما ہیں. اگر وہ خدا کے مذہبی رہنما ہیں, خدا کے خادم ہیں, تو آپ کو خدا کے دن کے اندر ٹھہرنے سے وہ منع نہیں کریں گے. لکھا ہے اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے اور انہوں نے وہ سب احکام جو یہوہ نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت انہیں دیے ان کو بتائے. اور جب موشے ان سے باتیں کر چکے تو انہوں نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا. یہ ہے جو خدا کی طرف سے موشے کو جلال دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ موشے ٹھہرے ہیں خدا کی ذریعے. آپ ٹھہریں گے آپ بھی جلالی ہوں گے. ٹھہرنا سیکھیں, گھڑیاں نہ دیکھا کریں, خدا کے ساتھ وقت گزاریں. خدا نے ایک دن مقرر کیا ہے. خدا نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ دے. ہرگز یہ خدا نے نہیں کہا. 6 دن دیے ہیں خدا نے آپ کو کام کرنے کے لیے. 7واں دن خدا نے کہا میرے ساتھ آ, میرے پاس بیٹھ, مجھ سے سیکھ, یہ آرام تیرے لیے ہے, میں تجھے جلالی بناؤں گا. اور جب موشے یہوہ سے باتیں کرنے کے لیے ان کے سامنے جاتے تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتے تھے, اور جو حکم انہیں ملتا تھا اسے باہر آ کے بنی اسرائیل کو بتا دیتے تھے. موشے کو ڈر نہیں لگ رہا. کیوں؟ کیونکہ موشے کو جلال مل گیا. ڈرتا وہ ہے خدا کے جلال سے جو جلالی نہیں ہوتا, جسے خدا کی طرف سے جلال نہیں ملتا. اور بنی اسرائیل موشے کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ ان کے چہرے کی چمک, جلد چمک رہی ہے, اور جب تک موشے خدا سے باتیں کرنے نہ جاتے تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتے تھے. 40 دن اور 40 رات کہنے کو بڑا محض 4 لفظوں کا ایک مجموعہ فریز ہے,
یہ وہ وقت ہے، یہ وہ میعاد ہے، یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ مدت ہے جو موشے نے خدا کے ساتھ 2 مرتبہ گزاری ہے، خدا کی حضوری میں ٹھہرے ہیں، خدا سے باتیں کی ہیں، خدا سے سیکھا ہے تاکہ اپنی قوم کو بتا سکے، خدا کی چنی ہوئی قوم تک اس بات کو پہنچا سکے۔ اگر آپ کو جلالی بننا ہے، آپ کو خدا کے ساتھ ٹھہرنا پڑے گا، اور خدا نے ٹھہرنے کے لیے ایک دن ٹھہرایا ہوا ہے، اور وہ سبت کا دن۔ خدا 2500 سال کی مدت کے بعد پہلی مرتبہ اپنے بندوں کے روبرو ٹھہرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے جگہ تیار کرو۔ آئیں خروج 25ویں باب کی 8ویں آیت میں چلیں۔ خروج کی کتاب 25واں باب، اور ہم دیکھیں گے 8ویں آیت کو۔ لکھا ہے کلام خدا کے اندر، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ انسانی تاریخ انسان کو بنانے، تخلیق کرنے کے 2500 سال بعد پہلی مرتبہ خدا کہتے ہیں میں اپنے لوگوں کے درمیان ٹھہروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کریں گے، ان کے ساتھ جو خدا کے جلال کے سبب سے جلالی ٹھہریں گے، اور اس کے لیے آپ کو ایک دن دیا گیا، سبت کا دن، تاکہ آپ کی تربیت ہو سکے۔ اسے ضائع نہ کریں۔ ضائع کر دیں گے تو جب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے آئیں گے، سکونت کرنے کے لیے آئیں گے، آپ ان میں موجود نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں 25ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر خدا قدوس نہ صرف انہیں حکم دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ اب سکونت کروں گا، میرے لیے ایک مقدس تیار کرو۔ اس مقدس کے اندر اس تحریر کو جو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھی ہوئی ہے، خدا کہتے ہیں اسے اس صندوق عہد کے صندوق میں رکھ دینا۔ 16ویں آیت بیان کرتی ہے اور آپ اس شہادت نامہ کو جو میں آپ کو دوں گا اسی صندوق میں رکھنا۔ یہ پہلی پتھر کی 2 لوحوں کے وقت انہوں نے بیان کیا تھا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے باعث، گناہ کے باعث وہ پتھر کی 2 لوحیں توڑ دی گئیں۔ خدا نے جب موشے پہلی مرتبہ ان کے پاس ہیں، خدا کے پاس پہاڑی پر موجود ہیں، وہ انہیں عہد کے صندوق کے متعلق بتاتے ہیں، مقدس کے متعلق بتاتے ہیں، اس قربان گاہ کے اصولوں کو بتاتے ہیں، کاہنوں کو مخصوص کرنے کو بتاتے ہیں، چیزوں کو مخصوص کرنے کی بابت بتاتے ہیں۔ 31ویں باب میں ہم چلیں گے، 12 سے 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ 31ویں باب میں خدائے قدوس موشے کو کس چیز کی ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کے اور بنی اسرائیل کے درمیان تعلق کیا ہے، اور اس تعلق کو کیسے جانچا جائے گا، اس کا نشان کیا ہوگا۔
آپ کے اور خدا کے درمیان ایک تعلق کا نشان ٹھہرایا گیا۔ آئیں اس نشان کو دیکھیں۔ خروج 31 باب کی 12 سے 18 آیت۔ اور یہوہ نے موشے سے کہا، آپ بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دیں کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں یہوہ تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ آئے نہ سمجھ قوم جو اپنے آپ کو اس زوم میں مبتلا رکھے ہوئے ہے کہ خدا آئیں گے اور آپ ان کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں شامل ٹھہریں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے حکم سن لو۔ اور یہوہ نے موشے سے کہا، بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا۔ بنی اسرائیل کو سبت خدا اپنا دے رہے ہیں، اور آپ کو شیطان کے پادری، شیطان کے پیغام سنانے والے کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا سبت ہے، اور خدا کا سبت بنی اسرائیل کو دیا گیا ہے نشانی کے طور پر۔ اور وجہ بیان کی گئی ہے، اے کم عقل قوم، اور یہ خدا کا سبت ہے۔ کہیں خدا نے نہیں کہا یہ بنی اسرائیل کا سبت ہے، میں بنی اسرائیل کے لیے سبت بنا رہا ہوں، میں بنی اسرائیل کے لیے آرام کا دن بنا رہا ہوں۔ ایک جگہ پر بھی پیدائش سے لے کر مکاشفے تک اپنے پادریوں سے سوال کریں، جہاں پہ خدا نے یہ کہا ہو کہ میں بنی اسرائیل کے لیے سبت بنا رہا ہوں، خدا نے کہا ہے میں اپنا سبت بنی اسرائیل کو دے رہا ہوں تاکہ یہ نشان رہے میرے اور ان کے درمیان۔ اور آپ کو سکھایا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل کو دیا گیا، یہ بنی اسرائیل کو سبت بنانے کو کہا گیا۔ سبت ہے کس کا؟ سوال کبھی کیا آپ نے؟ خدا کہتے ہیں یہ میرا سبت ہے، یہ میرا دن ہے، اسی لیے سبت کو خدا کا دن کہا جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے، کلام خدا مشکل نہیں ہے۔ خدا کا دن سبت ہے، 7واں دن، ہفتے کا آخری دن۔ آپ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، دا لارڈس ڈے، اور یہوہ کا دن سبت ہے، خدا کا آخری دن ہے۔ آئیں پھر سے پڑھیں ایک مرتبہ، خدا کس چیز کو کس کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ خدا کی چیز ہے، اس چیز کو کسی کو سونپ رہے ہیں جو کہ بنی اسرائیل ہے جس کو انہوں نے چنا ہے، اور کیوں سونپ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسے پاک کیا ہے، اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ کتنا سادہ ہے کلام۔ آپ بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان، تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا۔ یہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہے، کیوں؟ تاکہ تم جانو کہ میں یہوہ تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ یہ میں ہوں جس نے اپنا سبت، اپنا دن تجھے دے دیا ہے تیرے آرام کے لیے، تاکہ وہ تیرے اور میرے درمیان ایک نشان ٹھہرا رہے، کیونکہ میں نے تجھے پاک کیا ہے، تاکہ تو اس دن میں جب ٹھہرے تو تو جان سکے میں تیرا خدا ہوں جس کا نام یہوہ ہے۔
बस जोर दिया गया है तुम मेरे शब्द को मानना, इसलिए कि तुम्हारे लिए मुकद्दस है। वो इसलिए मुकद्दस है क्योंकि मेरी चीज है, तेरे लिए नहीं मैंने बनाई, तुझे दी है। कितना बड़ा फर्क है बनाना और देना, अपनी चीज दे देना, और खुदा की चीजें मुकद्दस हैं। बस तुम सबत को मानना, इसलिए कोई तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेहरमती करे, वार्निंग है साथ में। आए ना समझ कौम, तेरे लिए खुदा की तरफ से वार्निंग है। हर उस शख्स के लिए वार्निंग है जो खुदा के सबत की बेहरमती कर रहा है, क्योंकि ये मुकद्दस है और ये खुदा का दिन है। आप रोजाना बेहरमती करते हैं, रोजाना सबत के खिलाफ बातें करते हैं, आपको एहसास नहीं है कि खुदा की तरफ से आपके लिए वार्निंग ठहराई गई है। बस तुम सबत को मानना, इसलिए कि तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी कौम नहीं, कबीला नहीं, जो कोई, चाहे बनी यूसुफ, चाहे अगर तूने भी बेहरमती कर दी, जो कोई उसकी बेहरमती करे वो जरूर मार डाला जाए, वो जान से जाएगा। हमेशा की मौत, सबत की बेहरमती हमेशा की मौत है, ज़हन में रखिएगा। जिस जोम में आप हैं ना कि आप खुदा की बादशाह में दाखिल होंगे सबत की बेहरमती करके, सबत की बेहरमती करोगे, हमेशा की मौत आपका मुकद्दर है। खुदा की तरफ से वार्निंग है। ना तेरा बाप बचा सकेगा, ना तेरा बेटा, ना तेरी बीवी, ना तेरा शौहर, ना बेटी, ना बेटा, ना रिश्तेदार, ना तेरा पादरी। आए एक मिनट पर फिर से पढ़े। लिखा है जो कोई उसकी बेहरमती करे वो जरूर मार डाला जाए। जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। बड़ी सख्त वार्निंग है। बाप अपने बेटे को नहीं, बेटी को नहीं बचा सकेगा, बेटी बेटा अपने मां बाप को नहीं बचा सकेंगे, शोहर अपनी बीवी को, बीवी अपने शोहर को नहीं बचा सकेगी। काट डाला जाएगा, मार डाला जाएगा। आए ना समझ कौन, बाज आ जाओ। जलाली बनना चाहते हो मोशे की तरह, खुदा की ज़ूरी में ठहरो। खुदा की तरफ से दिन मुकर्रर है, सबत का दिन है, खुदा का दिन है। खुदा ने तुझे दिया है इसलिए क्योंकि तुझे उन्होंने चुना है। तुझे अपने बेटे के खून के वसीले से पाक किया है ताकि तुझे जलाली बनाए। बेहरमती ना कर, बेहरमती करेगा तो मार डाला जाएगा। वाज़े बयान किया गया, तो ये काम से नहीं रोका गया कि कहे जी मैं 40 दिन मोशे रहे, मैं भी 40 दिन रहूंगा। नहीं कहा, ये नहीं कहा गया। 6 दिन
کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے، جو یہوہ کے لیے مقدس ہے، جو یہوہ کے لیے مقدس ہے، ان کی چیز ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی ہے جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں یہوہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن تازہ دم ہو کر آرام کیا۔ آئیں ایک اور حوالے میں چلیں، یحزقیل نبی کی کتاب 20ویں باب میں چلیں گے۔ یحزقیل نبی کی کتاب 20واں باب 11 سے 12 اور پھر 19 سے 20۔ کلام خدا فرماتا ہے، اور میں نے اپنے آئین ان کو دیے۔ بنی اسرائیل کے آئین نہیں، خدا کہتے ہیں میں نے اپنے آئین ان کو دیے۔ کوئی چیز خدا کی ہے، اس لیے لکھا ہے حکم راست اور پاک ہیں اور تیری بھلائی کے لیے۔ کیوں پاک ہیں، کیوں راست ہیں؟ کیونکہ خدا کے حکم ہیں، خدا کا آئین ہے، دیا تجھے گیا ہے۔ کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ تجھے انہوں نے چن لیا ہے، تجھے انہوں نے اپنے خون سے پاک کیا ہے۔ کلام کون کہتے ہیں مشکل ہے؟ آسان ہے۔ رجوع کرو گے تو آسان ہے، رجوع نہیں کرو گے تو اس کی حکمت اور دانش تجھے نہیں بخشی جائے گی۔ لکھا ہے، اور میں نے اپنے آئین ان کو دیے اور اپنے احکام ان کو سکھائے کہ انسان ان پر عمل کرنے سے زندہ رہے۔ کہتے ہیں جی حکم نہیں مانے جا سکتے، وہ حکم نہیں مانو گے تو موت ہے، مانو گے تو زندہ رہو گے ہمیشہ کی زندگی۔ اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں یہوہ ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ وہ یہ نشان ہے، سبت کو جیسے تو دیکھے گا، ہر ہفتے دیکھے گا، تجھے تیرے خدا سے ملاپ ہو جائے گا اور اپنے خدا کو تو جان پائے گا کہ یہ خدا ہے جس نے تجھے پاک کیا ہے۔ تم کیسے پاک ہو اگر سبت کو نہیں مانتے؟ 19ویں 20ویں آیت کہتی ہے، میں یہوہ تمہارا خدا ہوں، میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو، اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں یہوہ تمہارا خدا ہوں۔ دونوں حوالے جو آپ نے دیکھے ہیں، خروج 31واں باب 12 سے 18، یحزقیل 20واں باب 11 سے 12 19 20۔ ایک جگہ بھی، بلکہ پورے کلام خدا کے اندر ایک جگہ بھی خدا کا کلام یہ نہیں آپ کو کہتا کہ اسرائیل کے لیے سبت بنایا گیا۔ خدا کا کلام یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے بعد سبت بنایا گیا، بلکہ آپ کو بتاتا ہے کہ سبت کی اوریجن کہاں پہ ہوئی ہے، بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ آدم کے لیے، انسان کے لیے۔ انسان ہے آپ کے لیے ہے، اس شخص اس حیوان کے لیے بھی ہے جو انسان کی خدمت کے لیے سونپا گیا۔ باز آ جائیں، یہ ایک نشان ہے۔ خدا نے عبرانی لوگوں کو، بنی اسرائیل کو جب چنے تو انہیں ایک نشان دے دیا،
خدا کے چنے ہوئے شخص کو نشان عطا کیا گیا اور نشان سبت ہے. جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے گا وہ مار ڈالا جائے گا، کاٹ ڈالا جائے گا. نسل در نسل یہ نشان ہے. خروج 31 باب 16-17 آیت بھی یہی آپ کو بیان کرتی ہے. یہ سبت جو ان سے ہے خدا کی چنی ہوئی قوم اور خدا کے درمیان ایک نشان ہے، ایک دائمی عہد ہے. نسل در نسل اس کو ماننے کو کہا گیا ہے. ابراہیم کے دن سے خدا نے قوم اختیار شروع کی. وہ خدا جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو نہ نسل کے ساتھ جوڑا، نہ قوم کے ساتھ جوڑا، نہ قبیلے کے ساتھ جوڑا، نہ انہوں نے اپنا نام جو ان سے ہے اس تعلق کے سبب سے رکھا. وہ یہ قوم کو چننے کے بعد جس کا آغاز ابراہیم سے ٹھہرا، خدا نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا اور اس جوڑنے کا ایک نشان عطا فرما دیا. خدا نے کہا میں ابراہیم کا خدا، یعقوب کا خدا، اسحاق کا خدا ہوں، میں اسرائیل کا خدا ہوں. کبھی غور کی ہے خدا نے یہ کیوں کہا؟ اتنی محبت خدا کی کہ انہوں نے ابراہیم سے اپنے آپ کو منسوب کر دیا، اسحاق سے اپنے آپ کو منسوب کر دیا، یعقوب سے اپنے آپ کو منسوب کر دیا. اسرائیل کے خدا کہلائے. نشان انہوں نے دیا کہ میں خدا ان کا خدا ہوں، اور نشان یہ ہے کہ سبت نشان ٹھہرے گا. تجھے اس لیے دیا گیا کیونکہ تیرا پاک کرنے والا ہوں، تجھے میں جلالی بنا دوں. وہ سبت جو تخلیق کائنات کے وقت تخلیق ہوا، آدم کے لیے تخلیق ہوا، اس سبت کو جو خدا کا دن ہے، جو خدا کا سبت ہے، ایک مرتبہ پھر انسان کو دیا گیا نشان کے طور پر. اس کی بے حرمتی نہ کریں، نہیں تو آپ کلام خدا کے مطابق زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالے جائیں گے، مار ڈالے جائیں گے. آپ سب کو سبت مبارک ہو. خدا کا سبت مبارک.